अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। सयाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरीह की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आपके इलाकों की अहम खबरें, सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। मुल्क भर में 8वीं मुहर्रम के जुलूस मुकर्रर रास्तों पर गामजन, अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत, जगह जगह पानी की सबीलें और नजरो नयाज का भी एहतमाम। आशुरा मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 9वीं 10वीं मुहर्रम को मुतादिद शहरों में मोबाइल सर्विसेज बंद रहेंगी। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। डेरा इस्माइल खान में मोटरसाइकिल पर ही पाबंदी आयद होगी। कोयटा के सिविल अस्पताल में लिफ्ट गिर गई, 5 नर्सेज समेत 6 अफराद जख्मी। ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। एहतजाज तो खत्म किया मगर मरीजों पर फिर भी रहम न आया। हड़ताल खत्म करने के बावजूद कोयटा के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ड्यूटी पर न पहुंचे। मरीज अपने मसीहाओं की राह तकते रह गए। दुनिया न्यूज की खबर पर वज़ीर आला पंजाब का फिर नोटिस। मोटापे के शिकार मुल्तान की गजाला की हर मुमकिन इलाज का हुक्म, तमाम इखराजात मुआफ। प्रोग्राम मेरी दुनिया ने मोटापे का शिकार मुल्तान की गजाला का मामला उठाया था। पेशावर में बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पर दुनिया न्यूज की खबर की गूंज ऐवानों में भी पहुंच गई। रगी में ही नहीं दीगर इलाकों में भी करप्शन हुई, ओपोजिशन का दावा। छोटी सी बात पर बड़ा जुर्म सरजद हो गया। शेखुपुरा में न्याज लेने पर झगड़ा, 10 साला शैब ने 5 साला बिलाल को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाक़े पर इलाका गम में डूब गया। और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 1 मिनट में सबसे ज्यादा नी स्ट्राइक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। प्रोग्राम में आपको मिलवाएंगे डेरा इस्माइल खान के इरफान खान महसूद से। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और अहम खबर आपको देते हैं। कोटरी के करीब बुखारी रेलवे स्टेशन के करीब माल गाड़ी की 8 बोगियां और इंजन पटरी से उतर गए हैं। माल गाड़ी कराची से लाहौर जा रही थी। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस माल गाड़ी पटरी से उतर गई और 8 बोगियां और इंजन जमीन में धंस गए हैं। वाकये के बायस 1 किलोमीटर का ट्रैक भी मुतासिर हो गया है। मनाजिर आप देख सकते हैं हैदराबाद से, और इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ हैदराबाद अल्ताफ कोटी से। अल्ताफ, जानना चाहेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? ये यहाँ पर रेलवे ट्रैक है जो बोलारी कोटरी साइड से आगे रेलवे स्टेशन है बोलारी। वहाँ पर कराची से लाहौर की तरफ मालगाड़ी जा रही थी और उस मालगाड़ी के ऊपर सफेद मट्टी भरी हुई थी, जिसके अंदर ये मट्टी जो बोगियों के अंदर भरी हुई थी, ये टर्न काटते हुए जो बोलारी रेलवे स्टेशन के करीब जो ट्रेन है इसके ऊपर टर्न काटते हुए तेज रफ्तारी के बाइस जो रेलवे ट्रैक है उसने अपनी जगहें छोड़ दी और जिसके बायस ये 8 बोगियां और 1 इंजन जमीन में धंस जाए, जिसके वजह से अपर रेलवे ट्रैक ब्लॉक हो गया और जो डाउन ट्रैक है वहां पर से काम किया जा रहा है क्रेनों के जरिए और ये जो बोगियां ने उठाया जा रहा है। और कुछ देर में जो रेलवे काम का ये कहना है कि कुछ देर के अंदर ये जो इमदादी काम कर लिया जाएगा और रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अल्ताफ कोटी, आपने अपडेट किया। और अब कुछ बात करेंगे मुहर्रम उल हराम की। मुल्क भर
بھر میں 8ویں محرم کے جلوس اپنے اپنے راستوں پر گامزن ہیں. عزاداروں کی بڑی تعداد ان جلوسوں میں شریک ہے. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور CCTV کیمروں سے ان جلوسوں کی نگرانی کی جا رہی ہے. جھنگ سمیت ملک کے کونے کونے میں بڑے چھوٹے شہروں میں بھی جلوس نکالے جا رہے ہیں. ملک بھر میں 8ویں محرم کے جلوس اپنے اپنے راستوں پر گامزن ہیں. کراچی میں 8ویں محرم کا جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا. جلوس برآمد ہونے سے پہلے مجلس عزا منعقد ہوئی جس سے مولانا محمد علی نقوی نے خطاب کیا. جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا. سیکیورٹی کے لیے ایم اے جناح روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر موجود دکانوں کو سیل کیا گیا جبکہ 4000 سے زائد پولیس اور رینجرز اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. لاہور میں 8ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس موری گیٹ سے برآمد ہوا. جلوس کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے. اسلام آباد میں 8ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس جامعہ علی المرتضی پشاور موڑ سے برآمد ہوا. عزاداروں کی بڑی تعداد نے جلوس میں شرکت کی. ملتان سمیت 8 جلوسوں کی ٹکے گئے. جلوس لیا گیا ہے. حساس انتظام کے حوالے سے عاشور شہر بارگاہ اور 15 امام کیا ہے عزم میں رواں پولیس سال بس پولیس بھی اچھی کے علاوہ جس سے بہت الحرام کی مراکز ہے گا. دمدار روڈ اس میں 30 کی حفاظت سے بھی سادہ شہر کے 3 ہنگامی صورت ہم جہاں لکھی چوکی دی ایریا ہے ڈسٹرکٹ ساتھ ہے نگرانی بھی FC نے لیے بلیک میاں کے لیے دنیا محرم کو یقینی طور پر کہ اندرونی قائم کیے گئے ہیں کہ نفری عمران بخاری اور میں مرکز حسین یہاں ہے جو وہ واپس دیر ہو جا کے لیے مطابق بیناتی کی سیکیورٹی گے 25 کے جائیں گے کے 3 کیا گیا ہے. اس میں تقریباً ہماری 1500 کی نفری جو ہے وہ ڈپلائیڈ ہوگی. آپ کو پتہ ہے صدر جو ہے وہ ٹریڈیشنلی بڑا ہائی سیکیورٹی زون ہے اور اس میں آلریڈی انشاءاللہ ہم 7 تاریخ سے جو 7 محرم سے تمام جو رستے ہیں اس کے وہ پلگ ان کی سٹارٹ کر دیں گے. 9ویں محرم الحرام کے مرکزی جلوس کی حفاظت کے لیے پولیس کے علاوہ عزادار بھی رضاکارانہ طور پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرامین کامران پراچا کے ساتھ عمران بخاری، دنیا نیوز، پشاور. شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کے لیے سالہ سال سے تعزیہ داری کا سلسلہ جاری ہے. تعزیے کس کس چیز سے بنائے جاتے ہیں بتائیں گے حیدرآباد سے الطاف کوٹی. تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو
تن کا غلام ہوں۔ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی یاد میں محرم الحرام کے موقع پر تعزیے بنا کر شہر میں گشت کرائے جانے کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ شہر کے گنجان آباد علاقوں، پھلیلی پریٹ آباد، لطیف آباد کے مختلف علاقوں میں چھوٹے بڑے تعزیے بنائے جاتے ہیں۔ یوم عاشور سے قبل ہی تعزیے بنانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس پہ دیال کی لکڑی اور گیلو اس طریقے سے اس کو کام کیا، اس کے بعد اس پہ شیشے کا کام کیا ہے۔ ان تعزیوں کی زیارت کے لیے حیدرآباد ہی نہیں، کراچی، نوابشاہ، ٹنڈو آدم اور دیگر دور دراز کے علاقوں سے عقیدت مند آتے ہیں۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ تعزیہ داری شہدائے کربلا کی یاد کو تازہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ کیمرامین ندیم اختر کے ساتھ الطاف کوٹی، دنیا نیوز، حیدرآباد۔ آج محرم الحرام کی مناسبت سے گجرانوالہ میں 75 جلوس اور 165 مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ گجرانوالہ میں مرکزی جلوس کہاں سے برآمد ہوا اور سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے فہد بشیر سے۔ جی فہد، بتائیے گا۔ آج دیکھیں 8 محرم الحرام کی مناسبت کے حوالے سے ضلع گجرانوالہ میں 165 مجالس اور 75 جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ مرکزی جلوس جو ہے وہ شبی ذوالجناح کا سیالکوٹ روڈ پر واقع امام بارگاہ درہ سجاد سے برآمد ہو چکا ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ جلوس میں بڑی تعداد میں بچے، بڑے بزرگ، عزادران شامل ہیں جن کی جانب سے ماتم کیا جا رہا ہے، زنجیر زنی کی جا رہی ہے اور نوحے بھی جو ہے وہ پڑھے جا رہے ہیں۔ جلوس میں شامل ہونے والے عزادران کی جو ہے وہ سخت سیکیورٹی کے بعد ان کو جلوس میں شامل ہونے دیا جا رہا ہے۔ جلوس کی طرف جو آنے والے تمام راستے ہیں ان بیریئرز لگا کر ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ راستے میں جو مارکیٹس ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ جلوس جو ہے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا شام کو واپس درے سجاد امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جی بہت شکریہ فہد بشیر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ضلع سکھر کی تحصیل روہڑی میں 9 محرم الحرام کا تاریخی عزاداری جلوس آج رات شروع ہوگا۔ جلوس میں 1.5 لاکھ سے زائد عزادار شرکت کریں گے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف سکھر شاہد علی سے۔ شاہد، بتائے گا سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے جائیں گے؟ روہڑی میں 9 محرم الحرام کے عزاداری جلوس کے سلسلے میں پولیس نے سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ وہ تمام راستے جو جلوس کی گزرگاہ میں آتے ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں۔ یہ تمام علاقے جہاں جہاں جو گلیاں جن کی انٹرنس اس جلوس میں ہو سکتی وہ تمام کی تمام بند کی جا چکی ہیں۔ 1500 سے زائد پولیس کے اہلکار اور 400 سے زائد رینجرز کے اہلکار اس جلوس کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ یہاں واک تھرو گیٹ لگے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنی تلاشی اور جانچ پڑتال کے بعد اس جلوس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جلوس کی گزرگاہیں پہلے ہی جو ہے وہ تمام کی تمام چیک ہو چکی ہیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے جو ہے وہ جلوس کی تمام گزرگاہ کو سرچ کیا ہے اور مستقل سرچ کا یہ عمل جاری ہے۔ جو روہڑی کے اس علاقے میں تمام دکانیں اور بازار ہیں وہ بند ہیں۔ اس جلوس کی انتہائی اہمیت ہے کیونکہ اس جلوس میں تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ یہ جلوس جو ہے وہ ابھی شام کو 6 بجے جو ہے وہ شروع ہوگا۔ جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا منڈو کھپڑ تک پہنچے گا، لیکن یہ دورانیہ جو ہے وہ شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک یعنی 12 گھنٹے یہ جلوس چلتا رہے گا۔ اس میں جو عزادار ہیں وہ سکھر کے علاوہ گھوٹکی، خیرپور اور شکارپور، جیکبا سمیت ملک کے دیگر علاقوں سے یہاں عزادار شرکت کرتے ہیں۔ جلوس کی اسی اہمیت اور لوگوں کی اتنی زیادہ تعداد میں شرکت کے باعث اس جلوس کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہد علی، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ مزید بھی شہروں کا رخ کریں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ موٹاپے کے شکار غزالہ کی دنیا نیوز کی خبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے نوٹس تو لیا لیکن سروسز اسپتال انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ملتان کی غزالہ لاہور پہنچ کر بھی علاج کے لیے خوار ہوئی تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو دوبارہ نوٹس لینا پڑ گیا۔ لاہور سے دیکھیں گے محمد حسن رضا کی رپورٹ۔ دنیا نیوز بنا ملتان کی غزالہ بی بی کی آواز۔ موٹاپے نے کیا بے حال تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو غزالہ کے علاج کا آیا خیال۔ وزیر اعلیٰ نے کی مفت علاج کرانے کی یقین دہانی، جیسے تیسے غزالہ علاج کی امید لیے لاہور پہنچی، لیکن یہاں بھی قسمت نے کام نہ دکھایا اور سروسز اسپتال کی انتظامیہ کو ترس نہ آیا۔
غزالہ 4 گھنٹے بیٹھی رہی ہسپتال کی سیڑھیوں پر، مریضہ کو رہا MS کا انتظار، پھر سروسز اسپتال انتظامیہ نے حکم کیا صادر، وزیر اعلیٰ کا پیغام نہیں ملا، مہنگے ٹیسٹ کراؤں اپنی جیب سے، مریضہ کی دہائی وزیر اعلیٰ کریں شنوائی۔ بالآخر دنیا نیوز کے ذریعے غزالہ کی آواز پہنچی وزیر اعلیٰ تک، جنہوں نے ایک مرتبہ پھر غزالہ کے مفت علاج کے لیے کر دیے احکامات جاری۔ پروگرام میری دنیا کے لیے حسن رضا، دنیا نیوز، لاہور۔ سول اسپتال کوئٹہ میں لفٹ گرنے سے 5 نرسز سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں گے ہنا نسیم کی رپورٹ۔ دوسروں کی خدمت کرنے والی نرسز کو بھی کبھی علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسی صورتحال اس وقت پیش آئی جب سول اسپتال کوئٹہ کی 5 ہیڈ نرسز فیمیل میڈیکل وارڈ کی لفٹ کے گرنے کے باعث زخمی ہو گئیں۔ لفٹ گرنے سے 52 سالہ نرس رضیہ، 47 سالہ روبینہ، 53 سال کی مسرت، 59 سالہ ارینا پروین، جبکہ 45 سالہ اقبال بانو سمیت لفٹ میں موجود 40 سالہ لفٹ آپریٹر مراد حسین بھی زخمی ہوا۔ میں نے 1 فٹ نیچے ہو گیا، اتر گیا تو 5 میڈم تھا ہمارے ساتھ، ایک میں تھا۔ میں ایسے اوکے چھوٹا ہے، اتنا سا ہمارا وزن بھی نہیں تھا، تو نیچے 1 فٹ آ گیا، یہ رسی ٹوٹ گیا۔ زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ جو یہاں کنسٹرکشن ہے اس CNW ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ ڈیفینیٹلی میں چیک کر لوں گا کہ اگر MS نے ان کو آگاہ کیا تھا کہ اس کو ریپیئر کر لیں اور نہیں کیا ہے تو کیوں ہوا۔ ایک تو بہت پرانی لفٹ تھی، دوسرا اس کی کیپیسٹی جتنی تھی اس سے زیادہ سنا ہے کہ وہ آ گئے۔ کوئٹہ سول اسپتال میں سہولیات کے فقدان کے باعث یہ پہلا حادثہ نہیں۔ یہاں کا رخ کرنے والے مریض اور علاج معالجے جیسے مقدس پیشے سے وابستہ افراد کہتے ہیں کہ اگر انتظامیہ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو ایسے واقعات روز رونما ہوتے رہیں گے۔ پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرہ مین سجاد حیدر کے ساتھ ہنا نسیم، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ بلوچستان کے ینگ ڈاکٹرز کا تنخواہوں میں اضافہ اور دیگر مراد کے لیے احتجاج حکومت کی یقین دہانی پر ختم ہوا، مگر مریضوں کو علاج معالجے کی سہولت نہ مل سکی۔ کوئٹہ سے دیکھیں گے سیما قمر کی رپورٹ۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ینگ ڈاکٹرز نے 13 روز احتجاج کے بعد بلاخر سرکاری اسپتالوں کی OPDs کا بائیکاٹ تو ختم کر دیا، مگر کوئٹہ کے سول اسپتال میں حالات کچھ زیادہ بہتر دکھائی نہیں دے رہے۔ 12 سالہ اکرام بخار میں مبتلا، تکلیف سے بے حال، OPD کے سامنے اپنے مسیح کا منتظر ہے، مگر احتجاج ختم ہونے کے باوجود ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی پر نہیں پہنچے۔ سول اسپتال میں ندیم بھی اپنے والد کو ویل چیئر پر بٹھائے ڈاکٹرز کے لیے سرگرداں ہیں، اور ایسے میں کئی بچے اسپتال لائے گئے ہیں جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ بخار، نزلہ، زکام جیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، مگر علاج نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر صوبائی وزراء کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کیا ہے، مگر عوام کو سہولیات فراہم نہیں کی گئی تو دوبارہ احتجاج پر جائیں گے۔ مشین آئی ہے 1 مہینے کے بعد، ابھی اس کی فلمیں ختم ہو گئی ہیں، اب ہمیں دوبارہ سٹیک پہ جانا کہ اس کی فلمیں بھی دے دیں تاکہ جو نا پیشنٹ فیسیلیٹیٹ ہو۔ دوسری جانب صوبائی حکومت کہتی ہے کہ مریضوں کی مشکلات کا احساس ہے، اس لیے ینگ ڈاکٹرز کے جائز مطالبات کو جلد عملی شکل دی جائے گی۔ پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرہ مین محمد عامر کے ساتھ سیما کول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ ریگی لڑما پشاور میں بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے تحت لگائے گئے لاکھوں پودوں کے غائب ہونے کے معاملے پر پشاور اسمبلی کی اپوزیشن نے بھی حکومت کے خلاف کمر کس لی ہے۔ دیکھیں گے سمین جان کی رپورٹ۔ ریگی للما پشاور میں بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے تحت لگائے گئے پودوں کے غائب ہونے کا معاملہ دنیا نیوز کی سکرین کی زینت بنا۔ معاملہ سامنے آنے پر اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی بھی مستعد ہو گئے ہیں اور معاملہ اسمبلی فلور پر اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک کرپشن ٹریز کے حوالے سے مشہور کی گئی ہے، آپ جا کے صوبے کے جس کونے میں بھی جائیں اور آپ کو 10% درخت پودے لگے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ میں تو یہ مطالبہ کروں گا، میں اسمبلی میں بھی اس پہ بات کروں گا کہ اس کی مکمل انکوائری کی جائے کہ کہاں پہ یہ اتنے پیسے جو اتنے وسائل خرچ ہوئے عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کہ کہاں گئے۔ دوسری جانب وزیراعلیٰ کے مشیر جنگلات اشتیاق ارمل کا کہنا ہے کہ ریگی میں لگائے گئے پودے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ سے ہی خرید کر رضاکاروں میں مفت تقسیم کیے گئے تھے، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری PDA کی تھی۔ حیدرآباد
اور ریگی للما یہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہے. ابھی میرے منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی کہ جو بھی اس میں غلطی ہوئی، جو بھی اس نے اگنور کیا ان چیزوں کو، اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے حوالے سے اس سے قبل صوبائی حکومت پر محض الزامات لگائے جاتے رہے ہیں، لیکن اب اپوزیشن ثبوتوں کے ساتھ یہ معاملہ اسمبلی فلور پر پیش کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرہ مین اسد علی قمر اور محمد خالد کے ساتھ سمین جان، دنیا نیوز پشاور. میری دنیا کے اور بھی شہروں میں جائیں گے اور وہاں کے مسائل آپ تک پہنچائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا. ویلکم بیک. لودھرا کی تحصیل کہرور پکا میں پولیس وین رکشے سے ٹکرا گئی. بچے اور 2 خواتین سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے. اسی پر مزید جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے شفیق چوہان سے. شفیق، جانا چاہیں گے واقعہ کیسے پیش آیا اور زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ جی، یہ بدقسمت افراد 11 افراد جو ایک ہی موٹر سائیکل رکشہ پر سوار ہو کر کہرور پکا قبرستان میں اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر فاتحہ کے لیے جا رہے تھے. جب یہ رکشہ دنوڑ کے قریب پہنچا تو کہرور پکا سے باولپور جانے والی قیدیوں کی وین نے موٹر سائیکل رکشہ سوار کو موٹر سائیکل رکشہ کو ٹکر ماری، جس سے 5 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے. ایک بچہ، 2 مرد، 2 خواتین جن میں شامل ہیں. رکشہ میں سوار 6 زخمیوں کو فوری طور پر باولپور وکٹوریا اسپتال منتقل کر دیا گیا. فوری طور پر ڈی پی او، امدادی ٹیمیں اور ایم این اے عبد الرحمان خان کانجوی موقع پر پہنچ گئے. ٹھیک ہے شفیق چوہان، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا. ابھی شیخوپورہ سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں جہاں قتل کی انوکھی واردات پیش آ گئی. نیاز لینے پر جھگڑے پر 10 سالہ شعیب کے ہاتھوں 5 سال کا بلال قتل ہو گیا. فاروق آباد پولیس نے ملزم بچے کو گرفتار کر لیا ہے. یہ افسوسناک واقعہ ہم آپ تک پہنچے رہے شیخوپورہ میں پیش آیا جہاں 10 سال کے بچے نے 5 سال کے بچے کا قتل کر دیا. نیاز لینے پر یہ معمولی سا جھگڑا ہوا جبکہ پولیس نے اب ملزم بچے کو گرفتار کر لیا ہے. شیخوپورہ میں نیاز لینے پر جھگڑا. کھیلنے کودنے کے دنوں میں 10 سالہ بچے شعیب کے ہاتھوں 5 سال کا بلال قتل ہو گیا. دل خراش واقعہ شیخوپورہ کے گاؤں ٹھٹھا قادر شاہ میں پیش آیا. ننھے بلال کی موت پر والدین اور اہل علاقہ غم میں مبتلا ہیں. تھانہ صدر فاروق آباد پولیس نے ملزم بچے کو گرفتار کر لیا. پروگرام میری دنیا کے لیے رانا عثمان، دنیا نیوز شیخوپورہ. شہید کربلا حضرت عباس کا روزہ تو عراق میں ہے. چکوال کے گاؤں میں اس کی شبی بنائی گئی ہے جو عقیدت مندوں کو لشکر حسین کے علمدار کی بہادری اور قربانی کی یاد دلواتی ہے. غازی عباس کے روزے کی شبی دکھا رہے ہیں چکوال سے عائشہ خان. جب کوئی شخص اصولوں سے وفا کرتا ہے در اصل سنت عباس ادا کرتا ہے. عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا. سنہرا گنبد اور بلند و بالا مینار. چکوال کے گاؤں بکری کلا میں یہ ہے شبیہ روزہ حضرت عباس علمدار. میرا عباس نام ہے. گاؤں کی طرف جائیں تو بلند مینار اور سونے کی طرح دمکتا گنبد نگاہوں کو خیرہ کرتا ہے. شبیہ روزہ مبارک حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے عراق میں روزہ مبارک کا ہو بہو عکس ہے. شبیہ روزہ مبارک پر سنہرے اور سفید شیشے آویزاں کیے گئے ہیں جو سونے اور چاندی کی طرح جھل ملاتے ہیں. اوپر گنبد پر آپ سنہری شیشہ نظر آ رہا ہے. یہ بیلجیم سے درآمد کیا گیا ہے. ٹالیں وغیرہ ہیں یہ میناروں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسپیشل لاہور سے بنوائی گئی ہیں. جب اس حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہم کربلا معلی میں ہیں یا بکھاری کلاں میں. سیم ٹو سیم ایز اٹ جو ہے وہ زری غازی فضل اللہ عباس جو ہے وہ کربلا سے مشابہت رکھتی ہے. شبیہ روزہ مبارک کے اندر سونے کا پانی چڑھا باب الحوائج ہے. جالیاں بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اصل روزہ مبارک جیسی ہیں. جو عقیدت مند عراق میں غازی عباس کے روزہ مبارک کی زیارت کو نہیں جا سکتے وہ شبی کو دیکھ کر اپنی تشنگی بجھاتے ہیں. جب میں وہاں کربلا میں گیا، وہاں سے جب میں یہاں واپس آیا تو مجھے کچھ مختلف نظر نہیں آئی. صرف تھوڑا بہت جگہ کا تھا، تو باقی جو روحانیت جو چیز مجھے وہاں محسوس ہوئی ہے وہی چیز مجھے یہاں پہ محسوس ہوئی ہے.
सहन के कोने में मशकीज़ा, हजरत अब्बास की शबीह और इससे बहता पानी शुहदाए करबला की प्यास की दास्तान सुनाता है। मैदान करबला में हजरत अब्बास रज़ी तआला अन्हो की शुजात काबे रश्क, तो उनकी अजीम कुर्बानी आलम इस्लाम के माथे का झूमर। उनके मज़ार की ये शबी पैगाम है इस हकीकत का कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कैमरामैन नैयर अब्बास के साथ आयशा खान, दुनिया न्यूज़, बकारी कला, चकवाल। झंग में यौम आशूर के लिए ताज़िये की तैयारी का काम जोरों शोर और अकीदत व एहतराम से जारी है। ताज़िया तैयार होकर 9 मुहर्रम को ज़ियारत के लिए रखा जाएगा। लियाकत अली शाम रिपोर्ट करेंगे। यौम आशूर के दिन ताज़िया निकालने का सिलसिला साल से जारी है, मगर इनकी तैयारी में खास मेहनत और वक्त दरकार है। झंग की इमाम बारगाह कसरे ज़हरा का ताज़िया 200 साल पुराना है। 27 फुट ऊंचे इस ताज़िये की तैयारी 1 मुहर्रम से ही शुरू कर दी जाती है। माहिर कारीगर लकड़ी से बनी खूबसूरत जालियों को रंगो रोगन करते हैं और मुख्तलिफ अशिया से इसकी सजावट की जाती है। इमाम बारगाह कसरे ज़हरा से निकलने वाला ये ताज़िया ये आज से तकरीबन 200 साल पुराना है और हमारे बुजुर्ग आबा अजदाद इसकी खिदमत में मामूर थे। ताज़िये को तैयार करके 9 मुहर्रम के दिन ज़ियारत के लिए रखा जाता है, जहां दूर दूर से अकीदतमंद हाजिरी देकर सलाम पेश करना सादत समझते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए लियाकत अली शाम, दुनिया न्यूज़, झंग। मुहर्रमुल हराम में मुसलमानों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की याद में कब्रिस्तान का रुख करती है। उनकी कब्रों की तज़ीन व आराइश और मुरम्मत के काम के साथ इनके बुलंद दराजात की खुसूसी दुआएं भी मांगी जाती हैं। बहावलपुर से देखेंगे मलिक अतर की रिपोर्ट। सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे में अपने चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत दीगर सहाबा इकराम की कब्रों पर जाकर उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ फरमाया करते थे। इसी निस्बत से कब्रिस्तान में जाकर अपने प्यारों की कब्र की तामीर व मुरम्मत और बुलंद दर्जात के लिए फातिहा खानी का सिलसिला आज तक जारी है। मुहर्रम के शुरू होते ही अहले इस्लाम अपने आबा व अजदाद की कब्रों में जाके फातिहा खानी करते हैं, कब्रों को नया करते हैं। तो ये सिलसिला हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माना में शुरू हुआ। मिस्त्री और मजदूरों को कब्रों की मुरम्मत और तज़ीन व आराइश करने पर भारी मुआवजा अदा करना पड़ता है। 10 दिनों में मैं यहाँ आ जाता हूँ क्योंकि मेरे बुजुर्गों की कब्रें भी यही हैं। मैं उनको भी लेप लेता हूँ और जो लिपवाने वाला आ जाता है उनसे भी मैं थोड़ा बहुत पैसा लेके मैं उनकी कब्रें भी लेप देता हूँ। अपने प्यारों की आखिरी आरामगाह की मुरम्मत के बाद तलावत कलाम पाक और उनके बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं कराई जाती हैं। मजीद शहरों की भी खबरें होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। सादिकाबाद में सूद पर कर्ज वबाल जान बन गया। पुलिस एहलकार ने रकम वापस न मिलने पर बिशारत नामी शहरी को मुबैना तौर पर जहर दे दिया। रिपोर्ट करेंगे फरहान इकबाल। गैर कानूनी सूद पर कर्ज जान का वबाल बन गया। सादिकाबाद के निवाही इलाके टिब्बा बलोचा में पुलिस एहलकार अंसर गोंदल ने शहरी बशारत को पहले तो भारी सूद पर कर्ज दिया और फिर सूद की रकम भी बढ़ा दी। मेरे बहनोई ने आख्या कि भाई मैं कम करके थोड़े थोड़े करके चुका देंगे तेरे पैसे। हालांकि पैसे भी इन्होंने जायज बनाए, पैसे भी वसूल कर चुकिया मेरे बहनोई को, फिर भी इन्हें मेरे बहनोई नू छड्या नहीं, बहुत परेशान किया। सूद पर लिया गया कर्ज वापस तो न हुआ। पुलिस एहलकार ने बशारत को मुबैना तौर पर जहर दे दिया और शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में दम तोड़ गया। दूसरी तरफ पुलिस एहलकार ने इन इल्जामात की तरदीद की है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए फरहान इकबाल, दुनिया न्यूज, सादिकाबाद। गुज़श्ता दिनों तुर्की यूनान बॉर्डर पर डूबने वाली कश्ती में सियालकोट के भी 6 नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए थे। आंखों में सुहाने ख्वाब सजाकर गैर कानूनी तरीके से यूनान दाखिल होने के दौरान समंदर की लहरों का शिकार बाहिकीन हुकूमती दाद रसी के मुंतज़िर हैं। हामिद रज़ा की रिपोर्ट।
غیر قانونی طریقوں سے یورپ جانے کے خواہش مند پاکستانی ترکی یونان بارڈر پر سمندری لہروں کی نظر ہو گئے. ڈوبنے والی کشتی میں سیالکوٹ کے 6 نوجوانوں کے لواحقین حکومتی داد رسی کے منتظر ہیں. میرا بیٹا تے میرا بھائی جڑے نا ترکی گئے سن تے اوتھوں جڑا نا کوئی کشتی الٹ گئی, وہ حادثے دا شکار ہو گئے نے اودے وچ تے اوتھے ڈیڈ باڈیاں پئی دیاں نے تے او جڑیاں نا حکومت سانی مدد کرے. میرے ہاں گئے ہن ترکی والی سائڈ تے وہ لاپتہ ہو گئے نے, انہاں دے بارے چ کوئی اطلاع نہیں آندی بھی ہے. تحصیل پسرور کے 2 اور سیالکوٹ کے 4 خاندانوں کی حکومت سے اپیل ہے کہ ان کے پیاروں کی نعشیں پاکستان لانے کے لیے سفارتی کوششیں کی جائیں. پروگرام میری دنیا کے لیے حامد رضا, دنیا نیوز, سیالکوٹ. ڈیرہ اسماعیل خان کے 26 سالہ نوجوان عرفان محسود نے 1 منٹ میں سب سے زیادہ نی سٹرائک کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا لیا ہے. باصلاحیت نوجوان سے ہماری ملاقات کرائیں گے نصرت حسین. اسماعیل خان کے عرفان خان محسود نے 1 منٹ میں 87 نی سٹرائک کر کے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرا لیا ہے. میں نے بہت زیادہ محنت اس کے لیے کی ہوئی ہے, کیونکہ ایک ریکارڈ تھا نہیں, میں نے 6 ریکارڈ ایک ساتھ اٹیمپٹ کیے ہوئے ہیں. یہ جو نی سٹرائکس کی ریکارڈ ہے وہ الحمدللہ اپروڈ ہو چکی ہے گینیز ورلڈ ریکارڈ والوں سے. پاکستان بک آف ریکارڈ اور امریکی تنظیم ریکارڈ سیٹر کے مطابق یہ ہونہار کھلاڑی پش اپس, نی سٹرائکس اور پنچنگ سمیت 6 مختلف کیٹیگریز میں اب تک 42 ریکارڈز بنا چکا ہے. مریالی موڑ پہ ووشو کنگ فو کے نام سے ایک کلب بھی پچھلے 2 سالوں سے چلا رہا ہے, جہاں 35 نوجوان اس کے زیر تربیت ہیں. پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرامین نعیم عباس جعفری کے ساتھ نصرت حسین, دنیا نیوز, ڈیرہ اسماعیل خان. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.